अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलम से हाजिर खिदमत है। नाजरीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल और जब पाकिस्तानी सियासतदानों से कौम मायूस हो चुकी तब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया ने वो फ़ैसले सादिर फरमाए कि जिससे कौम की खुशियाँ दोबारा बहाल होने जा रही हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ शोबाजात को देख रहे हैं, उस पे अपनी बरहमी का इजहार भी करते हैं। जहाँ कहीं अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलती है तो उसे सराहते भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले सामने आए हैं, लेकिन उन तमाम फ़ैसलों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तर्ज़ अमल पे एतराज़ करते हैं। एतराज़ उनका ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आला अदलिया में कुर्सी पे बराजमान रहें और वहीं पे वो जो भी फ़ैसला करना चाहें वहीं पे करें। उनको कोई हक़ नहीं है कि वो शहरों का दौरा करें, हस्पतालों का दौरा करें, तालीमी इदारों का दौरा करें। शायद ये इस वजह से कि बहुत सारे जो सियासतदानों की काली करतूतें और जो प्राइवेट सेक्टर में जो बदउनवानियाँ हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं। उसमें जो नाजरीन एक दो अहम चीज़ें हैं। जिस तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दो रोज़ कबल पेशावर और इसी तरह इस्लामाबाद में प्राइवेट तालीमी इदारों के ऊपर एक्शन लिया, उसमें जो फ़ीसों में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है उस पर अपनी बरहमी का इजहार किया। इसी तरह VIP कल्चर के ख़ात्मे के लिए चीफ़ जस्टिस ने अभी तक 2 सूबों के जो IGs हैं उन्हें ये हुक्म दिया है कि जो गैर मुतल्लिका या जो गैर मजाज अफराद थे उनसे जो इजाफ़ी सिक्योरिटी उनको दी गई है उन्हें वापस बुला लिया जाए और उन्हें कौम की खिदमत पे तैनात किया जाए। इसी तरह हस्पतालों की सूरत हाल पे भी चीफ़ जस्टिस ने बारहा अपनी बरहमी का इजहार भी किया। जिस तरह कल हमने देखा मानसेरा में, एबटाबाद में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ये भी एक नहायत अहम इशू है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के और ख़ुसूसन इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में जो मनशियात की जो बढ़ता हुआ रुझान है और वहाँ पे ख़रीद व फ़रोख्त है, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपने रिमार्क्स दिए हैं। ये सारे मसाइल, उसके ऊपर एतराज़ात, क्या हकीकत है प्राइवेट सेक्टर में जो इजाफ़ी फ़ीसें ली जा रही है, क्या वहाँ पे तालीमी मेयार क्या है, सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार क्या है, इन सब को उन्होंने अपने नोटिस में लिया है। आज हम इन तमाम उमूर को लेके चीफ़ जस्टिस के इस तर्ज़ अमल को लेके हम इस पे बात करेंगे और अपने जो मेहमानान गिरामी है उनसे उनका ओपिनियन जानेंगे, उनका तज्ज़िया जानेंगे, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं वो तकरीबन सब के सब कानून दान हैं। लतीफ़ अफरीदी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट, पहले पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे, अभी आजकल सुप्रीम कोर्ट में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। चौधरी आसिफ एडवोकेट साहब हैं, रावलपिंडी हाई कोर्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जमील रहमानी साहब हैं, प्राइवेट स्कूल सिस्टम में जो इकरा स्कूल सिस्टम है उसके सदर हैं। और इसी तरह रहीम शाह एडवोकेट साहब हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए, अपना तजिया पेश करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब फिरदौस जमाल साहब। जमाल साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। शुरू करते हैं नाजरीन फिरदौस जमाल साहब से। आप नाजरीन का भी बेहद शुक्रिया, आप फेसबुक पे हमें लाइव देख सकते हैं, और अपने तमाम मेहमानान गिरामी का भी शुक्रिया। जी जमाल साहब, चीफ़ जस्टिस के जो हालिया दौरे हैं और उसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जिससे शायद कौम नावाकिफ़ थी। बहुत सारे मेरे सामने ऐसे आए हैं जिससे हम बिल्कुल लाइलम थे, लेकिन जब वहाँ पे गए उन्हें देखा तो मंजर आम पे पानी का पानी और दूध का दूध हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा अमल है, अच्छा इक़दाम है। इसके साथ साथ जो लोगों के एतराज़ात हैं,
پہلے آپ چیف جسٹس کے اس عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، یونانی فلسفی ارسطو نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں حشرات تو پھنستے ہیں لیکن بڑی بڑی جو مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ ہستیاں ہیں، وہ اس سے بچ نکلتے ہیں. اور سابقہ اقوام کی ہلاکت کے اسباب اگر آپ تلاشیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ان میں سے اگر کمزور شخص جرم کرتا تو اس کو سزا ملتی تھی اور طاقتور آدمی اس سے بچ کے نکلتا تھا. پاکستان کے آج سے 5 سال، آج سے 10 سال، آج سے ایون کہ 3-4 سال پہلے کے عدالتی صورتحال یہ تھی کہ عام آدمی کا یہ تاثر تھا کہ ہماری عدالتیں، ہمارا قانون، ہمارے ججز، ہمارا سسٹم جوڈیشری یہ جو ہے نا عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ تو سزائیں دیتی ہے لیکن امیر طبقے کے گھر کی لونڈی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نااہلی کے تاریخی فیصلوں کے بعد عام آدمی کا عدالت کے اوپر اعتماد بحال ہوا ہے. قوم کا عام فرد کو ریلیف ملی ہے. یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ بہت سارے پرابلمز عدالتوں میں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، بہت ساری اصلاحات کی گنجائش موجود ہے، لیکن عام آدمی جو کل تک کہا کرتا تھا کہ عدالت کے، سپریم کورٹ کی چار دیواری کے اوپر، دروازے کے اوپر آپ شلوار لٹکا دیں، یہ الفاظ ہے، میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ عام آدمی کہتا تھا کیونکہ اس عدالت سے عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا، مایوس ہو چکے. یہ عدالتیں بڑے آدمی کے جو ہے بڑے لوگوں کے مفادات کے محافظ ہے. اور عام آدمی مجھے یاد ہے لکھتا تھا، بولتا تھا کہ یہ جو ترازو آپ کی ہے انصاف کی، یہ مجھے دے دیں، میں پیاز بیچ دوں گا تول کے، اس میں ٹماٹر بیچ دوں گا، اپنی ریڑھی میں رکھ لوں گا میں. یعنی اس قدر مایوس تھا، مضحکہ خیز اس کو سمجھتا تھا. اور ابھی جو ہے نا جو کچھ ہوا ہے عدالتی جو فیصلے، دلیرانہ جرأت مندانہ فیصلے، اس کے بعد لوگوں کے ذہن تبدیل ہوا ہے. لوگ عدالت کے بارے میں سوچنے لگے ہیں کہ کوئی جرأت مند جج بیٹھا ہوا ہے، کوئی منصف بیٹھا ہوا ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو تھریٹ بھی ہو رہا ہے، اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ ریٹائر ہوں گے تو باہر آپ کو دیکھ لیں گے ہم، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلے کر رہا ہے. اور اس کے فیصلے ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کی مثالیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا، ملک کے سب سے بڑے آدمی کو نااہل کر دیتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. یہ جرأت ہے، یہ آزاد عدلیہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عدالت آپ کا سسٹم، آپ کے جوڈیشری فیصلے دینے میں آزاد ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات، جج اپنے چیف جسٹس صاحب جس طرح مختلف طوفانی دورے کر رہے ہیں، میں اس کو طوفانی دوروں کا نام دے دوں گا. طوفانی دوروں پہ آپ بات کریں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ چودھری آصف صاحب ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر. چودھری آصف صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. چودھری صاحب ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے. آج کل بڑے تگڑے تگڑے فیصلے آ رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ ادارے ایسے ہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پہ چیف جسٹس کا دورہ ہوتا ہے، وہاں پہ پھر ان کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، سرزنش ہوتی ہے. جس طرح پرائیویٹ سکول سسٹم اور وہاں پرائیویٹ ادارے ہیں، یا ہسپتالوں کے دورے، پشاور میں 4 سدہ میں ہسپتالوں کے دورے کیے گئے، وہاں پہ بڑی سرزنش ہوئی ہے. آج کل مانسہرہ اور اس علاقے کی طرف نکلے ہوئے ہیں. آپ ایک قانون دان ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم ہوا کا تازہ جھونکا سمجھیں، یا جو بعض لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے؟ ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو ایک عدلیہ میں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے، ان کو اس طرح گھومنا پھرنا نہیں چاہیے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وصال کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا سلامت رہے ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے. جی، جہاں تک آپ نے بات کی کہ چیف جسٹس کا مختلف ڈپارٹمنٹس میں دائر کے وزٹس کے بارے میں، تو اس بارے میں میری اپنی ذاتی طور پہ رائے یہ ہوگی کہ جب سارے ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں
تو ملک کا نظام ٹھیک چل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کرے۔ جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا یہ معاملہ ہے، اگر چیف جسٹس صاحب کا اپنا ادارہ اس حد تک ٹھیک ہو کہ سارے نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوں، تو پھر چیف جسٹس باہر جا کے ہاسپٹل اور دوسرے معاملات کو دیکھیں تو اچھا لگتا ہے۔ جب پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے نیچے جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس، اس میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے معاملات عدالتوں میں لے جانے کے بجائے نقصان اٹھا لیتے ہیں، گھر پہ معاملات کو حل کر لیتے ہیں، عدالتوں پہ اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کیسز نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں آتے۔ جب لوگوں کا عدالتوں پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، یا لوگوں کا اس بات پہ آس نہیں ہوتی کہ عدالت سے مجھے انصاف ملے گا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس کا ہاسپٹل یا دوسرے معاملات میں مداخلت کوئی عام کردار ادا کر سکتا ہے، یا اس کو آپ ہوا کا جھونکا کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ایک ادارہ دوسرے اداروں میں جا کر ان کے معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ جہاں تک سکولوں کا آپ نے بات کی ہے، ایک عرصے سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کم از کم ایک ریگولیرٹی اتھارٹی ہونی چاہیے جو یہ پرائیویٹ اسکولوں کے معاملات کو لوکافر کر سکے، کیونکہ جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ کے ایک بلڈنگ لے لیتا ہے اور اسکول کھول کے، نہ تو اس کو کوئی کسی قسم کی قانونی پابندی ہے کہ اس میں نصاب کون سا پڑھانا ہے، اس میں ٹیچر کس کوالیفکیشن کے رکھنے ہیں، اس میں کس طریقے سے اپنا معاملات کو چلانا، یا اس کے کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کس لیول کی فیسز وغیرہ لینی ہے۔ بیسیکلی ان چیزوں کو دیکھنا تو ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ قانون سازی کرتے اور ان کو ایک قانونی دائرے میں لے کر آتے، لیکن چونکہ اس میں نہیں لے کر آئے اور عوام سے، لوگوں سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، آواز آ رہی تھی کہ لوگ مختلف سکولوں کی زیادتیوں اور زیادہ فیسز اور ناروا سلوک کی وجہ سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یا ہائر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو آپ ہوا کا جھونکا ضرور کہہ سکتے ہیں، یا پارلیمنٹیرین کے لیے ایک چودھری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے عوام کی ایک آواز اٹھ رہی تھی، ایک مطالبہ اٹھ رہا تھا، اسی طرح باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سے بھی عوام کی آواز اٹھ رہی تھی کہ اس ادارے میں کام نہیں ہو رہا، اس ادارے میں کام نہیں ہو رہا۔ تو وہی آوازوں پہ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب وہاں پہ جاتے ہیں اور نوٹس دیتے ہیں۔ تو پھر ہم فرق کیوں کریں یعنی اس نوٹس میں اور وہ جو دوسرے لیے جاتے ہیں ان میں؟ دیکھیں سر، اگر ایک چیف جسٹس کو قانونی طور پہ یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ پورے ملک کے معاملات کو ٹھیک کرے اور اپنے گھر کو نہ ٹھیک کرے، تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہوگا، کیونکہ ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا کام ہے اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا۔ جہاں تک آپ نے اس چیز کی مثال سکولوں سے دی ہے، دیکھیں سکولوں کا اگر کوئی پٹیشن لے کے جاتا ہے، سویلین سٹیزن کو لے کے جاتا ہے، میں نے خود پچھلے دنوں میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی کہ جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں اس میں یہ جو مارکیز اور شادی ہال بن رہے ہیں، یہ رہائشیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بندہ پٹیشن لے کے جاتا ہے، اس کی جوڈیشری کو فیصلہ کرتی ہے، اس کا کوئی اور رنگ ہے۔ اگر ایک جج اٹھ کے ان پرسن چلا جاتا ہے، ایک ادارے میں جا کر کہتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، اس طرح کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا نہ تو وہ کام ہے کہ وہ ان کے معاملات کو سمجھ سکے۔ جج نے تو جو اس کے سامنے کورٹ میں مواد آیا ہے چلان کی شکل میں یا فائل کی شکل میں، اس نے اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے جج کسی کے آفس میں جا کے بیٹھ جائے، اس کو کہے کہ جی آپ اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ جی چو صاحب، اگر چیف جسٹس بھی نہ کریں اور جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی نہ کریں اور ادارے خود بھی کام نہ کریں تو اور چیف جسٹس صاحب بھی اس کو اگنور کریں، تو پھر یہ قوم یعنی کدھر جائے؟ یعنی ان کے پاس متبادل راستہ کیا ہے؟ دیکھیں سر، متبادل
بہت سارے ضابطے موجود ہیں، کیونکہ لوگوں کو زیادہ آس یہ ہوتی ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں یا موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ان کے معاملات کو سیٹل کرے گی. یہ کام پھر بھی سیاسی رہنماؤں اور پارلیمنٹیرینز کو ہی ہوتا ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. جہاں تک لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں، سیاسی بیداری آ رہی ہے لوگوں میں شعور آ رہا ہے اس چیز کا. تو میرا خیال ہے آنے والا وقت لوگ پارلیمنٹیرینز کو یا جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے اس کی حد تک لوگ ان کو مجبور کریں گے. جس طرح آپ یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم یہ آس لگا کے بیٹھ گئے کہ چیف جسٹس اس معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، میرا بھی خیال کہ اس طرح اس سے پہلے کئی دفعہ ہوئے ہیں، کئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے معاملات کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے الٹا خراب کیا ہے. جب وہ گئے ہیں تو ملکی حالات جب سامنے آئے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کچھ کیا تو لوگ اور پچھتائے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ یار اس کی جمہوریت بہتر ہے جو انہوں نے کام کی. میرا یہ خیال ہے کہ جس کا کام اسی کو تاجے والی بات ہے کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا تو معاملات ملک کے ٹھیک ہوں گے. چلیں جی چور صاحب بہت شکریہ، آپ کا نقطہ نظر ہم تک پہنچ گیا. جی جمال صاحب، چودھری صاحب کی بات پہ میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. جی پہلی بات تو چودھری صاحب نے کی کہ سارے ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں، یعنی ایک ادارہ دوسرے میں مداخلت نہ کرے. سارے ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کرے، ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی بات تو پہلی بات یہ کہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں ادارے، کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر ادارے کام کرتے تو چیف جسٹس صاحب کو جا کے نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہیں پڑتی، ضرورت نہیں پڑتی. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپنے ادارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا نظام اپنا ادارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ادارے کا یہ آپ کے وکیل صاحب حصہ ہیں، جی اس گھر کے اس کنبے کے افراد میں سے ہیں. اور ہمارے عدالتی سسٹم میں جج سے زیادہ جو ذمہ دار ہے عدالتی سسٹم کو خراب کرنے کا وہ ہمارا وکیل ہوتا ہے. وہ تاریخ پہ تاریخ لیتا ہے اور تاریخ پہ تاریخ لیتا ہے. تو اس وکیل کو بھی تو اس نے ٹھیک کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وکیل کیا کرتے ہیں؟ وکیل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیس کو کھینچنا ہوتا ہے. اگلے وکیل کے ساتھ آپ ہوتے ملے، آپ جس طرح کیس کو فائل کریں گے، جس طرح کے رپورٹ ہوگی آپ کی، جس طرح آپ چاہیں گے وہ غریب آدمی اپنا زر بھیجے گا، اپنی زمین بھیجے گا، اس کا جو ہے نا کنگال ہو کے وہ اپنا کیس آخر میں ہار دے گا اور آپ کو پیسے دے کے جان چھڑائے گا، سب کچھ بیچ کے. مطلب جو پورا سسٹم ہے عدالتی سسٹم، وہ سارے کا سارا بگڑا پڑا ہے. آپ کی عدالتوں کے اندر جاؤ، یہ مطلب آپ کا چیمبر ہے، یہ کن کا ہے؟ مسلم لیگ نون کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا. وہاں بھی آپ کے ہاں کیا ہے؟ سیاسی وہ تقسیمات ہیں آپ کے اندر. آپ نہیں سوچتے ہیں کہ عام آدمی کو کس طرح ریلیف دی جائے، عام آدمی کس طرح اس کو بینیفٹ ملے آپ کے پاس جب آتا ہے. آپ تو خود جو ہے نا ان تقسیمات میں شکار ہے. اور میں آگے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. طوفانی دوروں تک ہم نے جی آپ کے طوفانی دورے. چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ سے طوفانی دورے کر رہے ہیں، کبھی منسیرہ جا رہے ہیں، کبھی ایبٹ آباد جا رہے ہیں، اور آج راولاکوٹ پہنچے، پشاور بھی گئے. ٹھیک ہے، جی قطع نظر قانوناً اس کی کیا گنجائش ہے اس کے جانے کی نہیں ہے، چونکہ ہمارے ملک میں قانون کی عمل درآمد آج تک کسی نے نہیں کی ہے. عام آدمی کو تو قانون سے کچھ وہ ہی نہیں ہے. حکمرانوں نے قانون کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے، قانون کو بدل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اپنی منمانی کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے یہ طوفانی دورے ملک کے اندر ایک خوشی کی لہر اس سے اٹھی ہے. ایک عام آدمی، مطلب میں آج دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے. راولاکوٹ میں عام لوگوں میں گیا، ان کے مسائل انہوں نے سنے. جی بالکل، پشاور میں سنے. ٹھیک ہے، پشاور میں سنے. تو مسئلہ یہ کہ آپ چیف جسٹس صاحب پہ اعتراض کریں، لیکن اس وقت آپ اعتراض کر لیں جب آپ کے ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز موجود ہوں، سہولیات موجود ہوں، علاج موجود ہو، ادویات موجود ہوں. آپ اس وقت حق بجانب ہیں چیف جسٹس کے دورے پر اعتراض کریں کہ کیوں کر رہا ہے. آپ اس وقت چیف جسٹس کے دورے پہ اعتراض کریں جب آپ کے میڈیکل کالجز میں
9 लाख की जगह पे 35 लाख और 30 लाख फीसें न ली जाती हूँ। आप चीफ जस्टिस के ऊपर उस वक्त एतराज़ करें जब आपकी पूरी यूनिवर्सिटियाँ पंजाब भर की कॉलेजेस में जो तकर्रियाँ हैं वो सियासी बुनियादों पर न होती हूँ। आप उस वक्त चीफ जस्टिस पर एतराज़ करें जब आपके रेलवे 60 अरब डॉलर के करप्शन में मुलविस ना हो। आप उस वक्त ज़रूर एतराज़ करें चीफ जस्टिस पे, आपको हक पहुँचता है जी। जिस वक्त आपके जो है PI जो है 300 अरब के खसारे पे न चल रहा हो। आप उस वक्त चीफ जस्टिस पर एतराज़ करें जब 2013 में पाकिस्तानी के ऊपर 61 अरब डॉलर पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे थे बैरूनी जी, वो बढ़ के 90 अरब डॉलर 93 अरब डॉलर न बन रहे थे। ठीक है, आपके मुल्क के हर इदारे में करप्शन है, अकरबा परवरी है, इदारे तबाह हो चुके हैं। पूरे पंजाब को आपने 50 कंपनियों को ठेके में दिया हुआ है और हर कंपनी का हेड ऐसे आदमी को रखा है जिसको 25-25 30-30 लाख आप तनख्वाहें दे रहे हैं। तो आपका पूरी सरकारी मशीनरी सरकारी इदारे वो क्या कर रहे हैं? आप उस वक्त चीफ जस्टिस पर एतराज करें जब आपके तमाम इदारे काम कर रहे हो। आप उस वक्त चीफ जस्टिस पर एतराज करें जब लोगों को पीने का साफ पानी आप दे दें। लोग जहरीला पानी पी रहे हैं जी, बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं, ताफुन ज़दा पानी पी रहे हैं। आप किस उससे का मुंह से उस पर एतराज कर रहे हैं कि ये दौरे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि मामलात बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं इससे, नहीं मामला देखें एक जिस तरह अभी चोर साहब ने कहा कि जब एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करेगा तो बजाय इससे कि वो मामलात बने। देखिए ये एक तरह की मुदाखलत नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ चीफ जस्टिस जो होता है वो मुंसिफ है, अवाम को इंसाफ उसने देखना है कि अवाम कहाँ पिट रही है, कहाँ अवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ उसका काम है। अगर आदमी के पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अस्पताल में जहरीली दवाइयाँ मिल रही हैं, महंगी दवाइयाँ मिल रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं तो कोई हो जो इंसाफ की आवाज़ उठाए, इंसाफ के साथ दे दे। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अलमिया ये कि अदालत को जो अदालती सिस्टम हो उसको मुतनाज़ बनाने की संजीदा जानबूझ की कोशिश की गई। ठीक है, एक पार्टी की तरफ से, एक जमात की तरफ से उन्होंने कहा कि हमारे हक में फैसले आए तो सही है, हमारे खिलाफ फैसले आए तो गलत है, इंसाफ नहीं है, जुल्म है, उसके ऊपर कोई और है, उसके पीछे कोई और है। जबकि यही अदालत थी, यही सुप्रीम कोर्ट था, यही पूरा सिस्टम था, यही अदलिया थी। 2012 यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली का फैसला आया, 5 साल तक उसको नाअहल करार दिया गया। मियाँ साहब काला कोट पहन के अदालत में मौजूद थे और मियाँ साहब के अल्फाज हैं, अदालत 10 वज़ीर आज़मों को भी नाअहल करार दे दे, घर भेज दे, तो अदालत भेज सकती है। दुनिया का यानी ठीक है, उनको नहीं पता था कि वक्त और अल्फाज वापस पलट सकते हैं, दोहराए जा सकते हैं। और खुर्शीद शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कहा कि हमने अदालतों के फैसलों को बर्दाश्त किया है। उस वक्त आप हमें मशवरा दे रहे थे कि फैसलों को मानो, अब आपको भी मानना पड़ेगा। तो मसला ये है कि आपके खिलाफ जाए। देखिए नवाज शरीफ साहब का मैं नाम लेकर कहूँगा कि अलमिया ये है कि उनको अपनी ज़ात से ऊपर और नीचे कुछ दिखता नहीं है। उनकी टोटल उनकी सियासत वो उसकी अपनी ज़ात है, उसकी ज़ात का मफाद है, ज़ात ठीक उसके साथ हो रहा है, इंसाफ तो ठीक नहीं समझते। अब मसला ये कि आपके ऊपर ट्रायल हो गया जी, केस चला, ठीक है, आपको मौका दिया गया कि आप अपने आप को, आपके पास बेहतरीन वो थे, वकील थे, पूरी सहूलत दी गई आपको, आप केस हार गए। अब उसको माने, उसकी जगह पर आप अवाम की अदालत में गए। क्या अवाम की अदालत में जाने का हक आप हर आदमी को देते? हर शख्स को अवाम की अदालत में जाने का हक देते? फिर ये अदालतें किस लिए बनाई गई? तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये कि अदालतें जो है, हमारे जो मुल्क के इदारे हैं उनको मजबूत करो। इदारे ऐसे मजबूत नहीं होंगे कि आपके खिलाफ फैसला आएगा तो आप कहेंगे अवाम की अदालत में जाएंगे, आपके खिलाफ फैसला आएंगे तो आप कहेंगे दिल का वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब ख्वाजा आसिफ को बनाओ दिल का वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, किस को बनाओगे? वो बन जाएंगे, दिल के वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, ये के बाद दीगरे जो है ना, ये फिर दिल तक महदूद रहेंगे, सबकी बारी आ रही है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के कुछ फैसलों पे बात करते हैं जमाल साहब, उन पे आपका तजिया बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन कबल उन्होंने IG पंजाब और IG खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि जो गैर ज़रूरी सिक्योरिटी है
اس کو یعنی ان افراد سے واپس بلا لی جائے. اور تقریباً 3000 پولیس کی نفری خیبر پختونخوا میں واپس آئی ہے جو اضافی تھی یعنی ایکسٹرا میں تھی, اور 4000 تقریباً 4700 یہ پنجاب میں, یعنی اتنی نفری یہ بس وہ غیر ضروری تھی. دیکھ عبداللہ صاحب عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب وی آئی پی جو کلچر تھا جو وی آئی پی وہ ختم ہو رہا ہے, وہ یعنی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کے خلاف نوٹس لیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور 3 دفعہ نائب ہو کر ہیں. اس کو قانونی طور پہ 15 سیکیورٹی اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے. کتنے؟ 15. جبکہ اس کے پاس 2200 نفری وہاں اس کے ریورڈ ہاؤس کی ڈیوٹی کر رہے تھے. کتنے؟ 2200 ڈیوٹی نفری. اب ان 2200 کو تنخواہ, ان کے تمام اخراجات, فیسلٹیز, ان کے تمام گاڑیوں کے وہ ویپنز اور یہ ساری چیزیں کہاں سے جاتا تھا؟ خزانے. عوام کی ٹیکس سے, عوام کی جیبوں سے, عوام کے پیسے سے. اور آپ کے تھے ووٹ کو عزت دینے کی بات آپ کر رہے ہیں. تو غصہ تو اسی بات کا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی ہٹاؤ ان لوگوں کو. کس نے مارنا ہے تمہیں؟ تم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہو, تمہیں کس نے مارنا؟ ویسے یہ فیصلہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس کو میں سراہتا ہوں. ایسے فیصلوں سے یہ جو وی آئی پی جو کلچر ہے, جو پروٹوکول سسٹم ہے, ہٹو بچو مارو ادھر بھائی, ان کو وی آئی پی دیکھ, میں حیران ہوتا ہوں, یہ ان کو وی آئی پی آپ کس لیے وی آئی پی سمجھتے ہیں؟ یہ بیرون ملک اقامہ لے کر کسی کے یہ ڈرائیور ہیں, کسی کے یہ جو ہے نا نوکر ہیں, کسی کے یہ مالی ہیں, کسی کے بغیچے میں کام کر رہے ہیں, کسی کے کمپنی میں جو چوکیدار ہیں, ملازم ہیں, ہمارے ملک میں آ کے وزیر خارجہ, وزیر داخلہ اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے ہوئے اور 30 گاڑیوں کا پروٹوکول لے رہے ہیں. آج کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یا پاکستان کے کسی وزیر خارجہ نے یا کسی وزیر داخلہ نے امارات کا, دبئی کا گزشتہ 3 سالوں میں ایک بھی آفیشیل وزٹ نہیں کیا, ایک بھی سرکاری دورہ نہیں کیا. حالانکہ دبئی میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں, وہاں مسائل ہیں سارے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ دبئی والوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری کمپنیوں میں ملازم ہے, ان کی یہ اوقات ہے کہ ہمارے پاس فرمز میں جاب کر رہے ہیں, ہمارے اقامہ ہولڈر ہیں, کہیں کوئی خادمہ کے اس پہ اقامے پہ ہے, کہیں گھر کے صفائی کرنے کے اقامے پہ. ہمارے لیے تو ذلت اور مرنے کا, ڈھوم مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں اور بیرون ملک پاکستان کو یہ ذلیل اور رسوا کرا رہے ہیں. آپ کسی ایک فوجی افیسر کو مجھے دکھائے, بریگیڈیئر, کرنل, جرنیل, میجر رینک کا, کیپٹن رینک کا, کہ جو فوج میں اس جاب میں ہو, اس ڈیوٹی پر ہو, اور ساتھ میں بیرون ملک اقامہ لے کر کسی کا جو ہے نا وہ نوکر ہو. نہیں ملے گی آپ کو کوئی ایسی مثال. اسی لیے تو عام فوج سے محبت کرتی, عزت ہے ان کی, عزت ہے ان کی, ریسپیکٹ ہے. یہ خود ذلیل. دیکھیں آپ خواجہ آصف کو اقامے پہ نکالا, بھائی آپ پوچھیں آپ کو اقامہ رکھنے کی ضرورت. سابق صدر ہمارے, ان کے پاس جو اقامہ ہے, میں نے ان کا دیکھا ہے, پکچر دیکھی ہے, وہ نائی کا اقامہ ہے. بالکل ایسے, یعنی بالکل حیرت ہو رہی ہے. ہم شرم سے ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر آ کر حکومت کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیرون ملک ہم رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ باہر ملکوں میں پاکستان کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے, سبز پاسپورٹ کو لوگ عزت کیوں نہیں دے رہے ہیں. ہم رو رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی عزت کیوں نہیں ہے جب ہمارے وہ حاکم ایسے ہوں گے. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کی تلاشی لی گئی ہے, بالکل تلاش کی, اس کو دیکھو وہاں پہ اس کی تلاشی لے لے, کپڑے اس کے اتارے گئے اور سب کچھ کر دیا. پورے پاکستان کو یعنی بے عزت کرتے ہیں. دیکھو وہ وہاں پہ ملازمت کرتا تھا. شاید خاقان عباسی صاحب یہاں آنے سے پہلے امریکہ میں ملازم تھے, امریکہ میں وہ جاب کر رہے تھے کسی کمپنی میں. تو ان کو پتہ ہے اس کے اوقات کیا, اس کی کمزوریاں کیا, اس کی سیلری کیا, یہاں کن کن کھاتوں میں یہ پڑتے رہا ہے, ساری کمزوریوں کا پتہ ہے. تو اسی لیے فوج کو بس اوقات مداخلت کرنی پڑتی ہے ملکی معاملات میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سارے لوگ باہر کے مطلب مزدور ہیں, ملازم ہیں باہر کے ملکوں کے, ایجنسیوں کے, لوگوں کے, کفیلوں کے, ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے. تو یہی ہمارا عالم ہے ہمارا ملک کا. تو یہ جو صبح شام حب الوطنی کا اور جمہوریت کا, عوامی خدمت کا بھاشن دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا لوگ سیاست, دیکھیں یہ سیاست ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, عام آدمی کو گمراہ کرنا ہے. بیچارہ عام آدمی, مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی کے اپنی جو حالت ہے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, گیس نہیں آ رہا ہے, بجلی نہیں اس کے پاس ہے, اس کے ایک ایک مسئلہ ہے. شناختی کارڈ بنانے کے لیے جاتا ہے تو 3 دن میں شناختی کارڈ اس کا نہیں بنتا ہے, اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. جاب کہیں نہیں مل رہی ہے, جو ڈبل ایم اے کر کے جو ہے نا ڈگری کو آگ لگا رہے, باہر پکوڑے بیچ رہے ہیں. لیکن اس آدمی کو اس طرح استعمال کیا گیا, اس کو ایسے
یوٹیلائز کیا گیا, اس کو ایسے اشتعال دلایا گیا ہے تو وہ نعرے لگا رہے ہیں زندہ باد مرد آباد, ہٹو بچوں فلاں افسر. یہ شعور کی کمی ہے. لوگوں کو جذباتی طور پہ جلسہ کرتے ہیں اس کے. دیکھیے آدمی کے ہاں ایک شعور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ملکوں کے اندر قوموں کے اندر شعور بہت دیر سے آتا ہے, جب آتا ہے پھر دور تک چلتا ہے, دیر سے آتا ہے دور تک چلتا ہے, لیکن آنے میں بڑا وقت لگتا ہے. ہماری قوم اس وقت مطلب ابھی کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا بہت شعور آنا شروع ہو گیا ہے, ورنہ ہمارا بوڑھا آدمی ووٹ دیتا تھا, جوان نکلتے ہی نہیں تھے, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا. ابھی جوان بھی ووٹ دینے کے لیے نکلتے. مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی بیچارہ جس کے مسائل ہیں, جس کے پرابلمز ہیں, جس کو جو ہے نا ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے, الیکشن کے قریب بہت بڑا جلسہ کر لیں گے, وہاں پہ جو ترانے بنائیں گے, وہاں پہ ٹھیک ہے نا جذباتی قسم کے دو گروپوں کو مخالف کر لیں گے, لڑائیں گے اور ان پہ حکومت کریں گے. اس کو اپنے مسائل کی پتہ ہی نہیں. بالکل اس کے اپنے ایشوز کیا ہیں, ان کے اپنے جو ہے نا غم کیا ہیں, ان کے اپنے دکھ کیا ہیں. ویسے آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کے اندر شعور تو کافی حد تک بیدار ہو گیا ابھی؟ بالکل بیدار ہو گیا. اس کا کریڈٹ جو ہے, میں ذاتی طور پہ کسی پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اس کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہوں گا. اس آدمی میں بہت غلطیاں ہیں, بہت غلطیاں آگے وہ کرے گا, لیکن اس بات کا کریڈٹ اس کو نہ دینا ناانصافی ہوگی کہ اس نے عام آدمی کو جگایا ہے, عام آدمی کو شعور دیا ہے, عام آدمی کو احساس دیا ہے کہ اس ملک میں تمہارا ہاتھ حکمران کے گریبان تک جا سکتا ہے. 17 سکیل کی افیسر کی کرپشن پہ نہیں بولنے والی قوم ملک کے وزیر اعظم کی کرپشن کو ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک ہے, آج سے آپ 10 سال پہلے اٹھا کے دیکھیں, ہمارے یہ مسائل نہیں تھے, ہمارے قوم مطلب کسی کو شعور ہی نہیں تھا. حالانکہ اس وقت بھی سوئس بینکوں کے ریکارڈ میں سب سے زیادہ چوری کے پیسے, ڈاکے کے پیسے, غیر قانونی کالا دھن سارا پاکستان سے جاتا تھا. کرپشن اس وقت بھی ہو رہی تھی, زیادتیاں اس وقت بھی ہو رہی تھی, لیکن کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا, کسی کو شعور نہیں تھا, کسی کو احساس نہیں تھا, کوئی چاہتا نہیں تھا کہ ان دو خاندانوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی آئے گا. مطلب وہ اچھوت اور جس طرح کے نہیں تھے نیچ ذات کے لوگ, وہ اس طرح کی خود سمجھ رہے ہیں. ایک طبقاتی نظام تھا. کس چیز کی جمہوریت, کہاں کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جمہوریت تو ایسی نہیں ہوتی ہے, دو خاندانوں کی بادشاہت تھے. ٹھیک ہے, باپ جائے گا, اس کے بعد بیٹا آئے گا, بیٹا جائے گا, اس کے بعد پوتا آئے گا, بیٹی آ جائے گی, بٹو خاندان دیکھے, شریف خاندان دیکھے, یہی کچھ چل رہا ہے. تو اس طرح ابھی دیکھو, ابھی تبدیلی کی ایک امید ہم رکھ سکتے ہیں, اور تبدیلی الحمدللہ عام آدمی اس کو شعور آ گیا ہے, وہ اپنے لیڈر سے پوچھ سکتا ہے. یہ احساس اس کو دیا گیا ہے کہ غلطی کرے گا لیڈر, اس سے پوچھ لے. ہمارے ووٹ سے بنا ہے, تو ہمارے ووٹ کی حقیقی عزت یہ ہے کہ جس وعدے پہ تو ووٹ لیا ہے, جس شوق پہ ووٹ لیا ہے, جس نعرے پہ ووٹ لیا ہے, جس سلوگن پہ ووٹ لیا ہے, اس کو پورا کر, نہیں تو اگلی باری تیری چھٹی کسی اور کو ہم لے کر آئیں گے. تو یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, یہ جو محسوس کر رہا ہوں میں. اچھا, جو ابھی دوسرا فیصلہ جو آج ہی آیا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب ان کو, چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک مہمان ہے ہمارے ساتھ, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحیم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. رحیم شاہ صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں, ان دنوں میں سپریم کورٹ کے بڑے تگڑے فیصلے آ رہے ہیں, جس میں پشاور جب چیف جسٹس صاحب گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا تھا بہت ساری چیزوں پہ, بہت ساری اداروں کو انہوں نے دیکھا, لیکن ایک اس میں جو نجی تعلیمی ادارے تھے, پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے, ان کے اوپر ان میں جو فیسوں کو بڑھایا گیا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو مالکان تھے انہوں نے اسکول بند کر دیے, جس سے والدین بھی پریشان, بچے بھی پریشان. سر کیا سمجھتے ہیں, پہلے تو آپ اپنا نقطۂ نظر اس حوالے سے دے دیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے فیسوں میں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور جو فیصلہ آیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ جی. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ ہائی کورٹ نے ایکشن نہیں لیا ہے جی. یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن دائر کیا تھا جی.
ان پرائیویٹ اسکولوں میں جو اضافی فیسیں ہیں یا جو یہ ظالمان انہوں نے فیسیں بڑھائی ہیں اس کے خلاف والدین کی شکایت کی بہت عرصے تھے. جی تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے یہ پٹیشن دائر کیا. اس میں چند اعتراضات تھے. جی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی فیسیں لیتے ہیں. فیس بھی لیتے ہیں. جی اور اسی طرح یہ جو اسکول میں زیادہ بہن بھائی پڑھتے ہیں ان سے بھی پورے فیس لیتے ہیں. جی تو اس پہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک تو چھٹیوں میں کوئی فیس نہیں جی ٹرانسپورٹ فیسیں نہیں لے سکتے جی گرمیوں کی چھٹیوں میں. جی اور تیسرا یہ کہ جس اسکول میں بہن بھائی ایک اگر دو ہو تو ایک سے فل فیس وصول کی جائے گی. جی اور دوسرے سے آدھی فیس وصول کی جائے گی. جی اور اگر تیسرا بھائی ہو یا بہن ہو وہ فری ہوگی. ٹھیک ہے بہترین. جب یہ فیصلہ آیا تو ان کے سامنے یہ راستہ کھلا تھا کہ یہ جائے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں جاتے انہوں نے اسٹرائک شروع کیا. جی جو کہ بالکل سراسر غلط ہے اور یہ اس سے بھی بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ 2 دن انہوں نے اسٹرائک کیا اور بچوں کا بہت زیادہ قیمتی وقت انہوں نے ضائع کیا. جی اس کا ازالہ یہ کسی طور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں بچوں کا کیا قصور ہے کہ آپ لوگ ان کی پڑھائی بند کریں ان کو نہ پڑھائیں اور ہڑتال کریں اس قسم کی. آپ کے سامنے قانونی راستہ ہے آپ سپریم کورٹ جائیں آپ کیوں ہڑتالیں کیوں کرتے ہیں. جی بہترین. تو اس پہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے یہ ایکشن شاید یہ لیا کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ آپ کو عدالت کا راستہ ہے اختیار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے صوبائی حکومت کی. جی وہ یہ جائزہ نہیں لیتی کہ یہ اسکول جو ہے جن کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ یا آیا یہ آدمی کوالیفائڈ ہے حق رہنے کی نہیں ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو اسکول جس بلڈنگ میں یہ کھول رہے ہیں یہ اس قابل ہے کہ اس میں بچے بیٹھ جائیں پڑھیں. اس میں پلے گراؤنڈ ہے اس میں سہولتیں ہیں بچوں کے لیے. یہاں پر تو 2 کمروں میں لوگوں نے اسکول کھول رکھے ہیں اور یہ جو پروونشل ریگولیٹری اتھارٹی ہے انہوں نے اجازت دی ہے. تو کوئی وہ نہیں ہے چیک نہیں ہے ان کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کی اسکول ہے ان کی وہاں پر استعداد ٹھیک نہیں ہے ان کے پڑھائی ٹھیک نہیں ہے تو لوگ دڑا دڑ پرائیویٹ اسکولیں کھول رہے ہیں. اچھا رحیم شاہ صاحب سرکاری اداروں میں تعلیم کی صورتحال اور اس کا معیار اتنا بہتر نہیں ہے تبھی لوگ پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول مالکان جو ہے اپنی منمانی وہ بچوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. اپنی منمانی کے مطابق جو ان کا من چاہتا ہے جتنا ان کا دل کرتا ہے اتنی فیسیں لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری نئی نسل اور جو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگے گا اس سے؟ یہ بالکل داؤ پہ لگا ہوا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک تو ظالمانہ فیسیں ہیں. لوگ جو ہے پہلے سے مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں. اوپر سے ان کی روزانہ جو یہ فیسیں بڑھ رہی ہیں یہ ایک اور پریشانی ہے. تو ان کی ایجوکیشن جو ہے نا ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ان کا مستقبل دن دن تاریخ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بچوں کی پڑھائی ان کے ذہن میں نہیں ہے. یہ صرف اپنے مراعات اپنی کمائی اور پیسے کمانے کے چکر میں ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں بچوں کا مستقبل واقعی یہ سوالیہ نشان ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ کیا وہاں پہ عوامی فکر کرے. جی عوامی مطالبات کے حوالے سے تو
فیصلہ آ گیا اس کو نہیں مانا اور انہوں نے اسکول بند کر دیے. اس کے بعد میں نے پڑھا کہ حکومت جو ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ اس نے حکم دیا ہے کہ سرکاری اسکول ان کو یعنی سرکار اپنی تحویل میں لے لے, ایک طرح سے یعنی ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ تو مسئلہ آہستہ آہستہ بگڑتا جا رہا ہے. اس کو بنانے میں یعنی کیا آپ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں تو اس حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے یہ حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اس قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے جو لوگ کھیل رہے ہیں اور یہ صرف وقت گزار رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر یہ اپنا جو دے دے, خصوصی توجہ دے دے اور اس مسئلے کو ایڈریس کرے صحیح طریقے سے, اور عوامی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی جمال صاحب. انہوں نے بہت بڑی خوبصورت بات کی اور بڑے اہم ایشو پہ بات کی. بات یہ عبداللہ صاحب, پرائیویٹ جو سیکٹر ہے ہمارے اسکول کا اور اداروں کا بہت تکلیف دہ وہاں کی صورتحال ہے. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ اگر چوروں ڈاکو کو لٹیروں کو پتہ چلے کہ پرائیویٹ سکولز کھولنے میں کتنا فائدہ اور منفعت ہے تو وہ چوری ڈاکہ چھوڑ کے پرائیویٹ سکول کھولیں گے. اب عالمی صورت بہت گمبھیر صورت ہے. ایک تعلیمی معیار صحیح نہیں ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے نا, آپ ہر آدمی پرائیویٹ سکول کھول کے بیٹھا ہوا ہے, دکان ہے بس, وہ 2 کمرے ڈال دو پرائیویٹ سکول, بچوں کو کوئی سہولت نہیں. میں پڑھ رہا تھا سعودی عرب میں نئے جو سسٹم وہ متعارف کروا رہے ہیں, اس میں ضروری ہے کہ آپ پرائیویٹ سکول کھولتے تو آپ کی جو بلڈنگ ہے, جو عمارت ہے, وہ سکول کے ڈیزائن پہ بنی ہو. انجینئر سے پہلے مشورہ لے لیں, منظوری لے لیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ سکول کے لیے بنی ہوئی ہے. کتنا اچھا گھر بھی کیوں نہ ہو, لیکن سکول کے لیے اگر وہ نہ بنا ہو, اس کی بلڈنگ اور یہ سارا نقشہ وغیرہ, اس کو یہ ختم کر رہے, قلعدم کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ ایک طالب علم, ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک سکول میں جب جاتا ہے تو اس کے جو ماحول ہے اس سے اس کی پرورش ہوتی ہے, اس کی اٹھان ہوتی ہے, اس کی پڑھائی کے, اس کے رجحان کے اوپر اس سے فرق پڑتا ہے, فکر کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ اس کو کیا آپ اسکول میں فیسلٹیز دے رہے ہیں. آپ باری باری فیسیں لے رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی فیسلٹی اور کوئی سہولت وہاں پہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں. آپ گورنمنٹ سکول سیکٹر میں اپنے ضلع کے آپ کو بات کروں, میرے پاس درجنوں ایسے سکولز ہیں گورنمنٹ کے جو پرائمری سے مڈل ہوئے, بلڈنگ بھی بنی, لیکن 10 سال ہو رہے ہیں وہاں پہ مڈل کلاسز نہیں چلی, کلاسز کا اجرا نہیں ہوا. سکولز بنے, بلڈنگز بنی ہے, لیکن کلاسز کا اجرا نہیں ہوا. ایک آدھ جگہ پر اگر ہوئی ہے اجرا کلاسز کا, تو وہاں پہ کیا اساتذہ نہیں ہے, ٹیچرز نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم کا معیار نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلب بس ابھی یہ ہوتا ہی ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی الیکشن جیت کے آتا ہے کسی حلقے میں, کسی ضلع میں, تو وہ اپنی جو ہے اس پہ کچھ اسکیمیں رکھتا ہے کہ میں اس سال آپ کو یہ اسکیمیں دے دوں گا. جی بالکل. تو اس کے 5 سال کے ٹینور پہ وہ دیتا ہے, جی میں نے سکول کی بلڈنگ بنا دی آپ کو. 5 سال میں صرف سکول کی بلڈنگ بنا کے ان کو دیتا ہے. اگلے 5 سال میں اس کے مخالف آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلڈنگ اس نے بنائی ہے تو میں اس پروجیکٹ پہ کوئی کام نہیں کروں گا. وہ اس کو اپ گریڈ کر کے وہاں پہ اساتذہ کی تعیناتی, کلاسز کا اجرا, یہ کچھ نہیں کرتا ہے. وہ 5 سال یوں ضائع ہو جاتے ہیں. پھر اگلے 5 سال اگر اس دوسرے والے کو موقع ملا تو وہ آ جاتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے نا ان کو اس کو اپ گریڈ کروں, ٹیچروں کی بھرتی کر لوں. یہ اس طرح کا تھکا سسٹم ہے, تھکا نظام ہے کہ ایک آدمی کو انصاف ملتے ملتے, ٹھیک ہے نا. ہم خواجہ آصف پہ بات کر رہے تھے. جی خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب چونکہ آج بہت بڑی نیوز ہے اس کی نااہلی کی, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو پہلے سے ہی نااہل تھے. وہ پہلے سے ہی نااہل تھے. خواجہ آصف انتہائی نالائق اور انتہائی گیا گزرا آدمی تھا. میں یہ الفاظ آپ کے ٹی وی چینل پہ استعمال کر رہا ہوں کہ مطلب وہ مجھے مطلب قوم کو مطلب ابھی بات ہے کہ اس کو نااہل قرار دیا عدالت ہے. وہ اہل ہی کب تھے وہ آدمی؟ اس کو آپ نے اٹھا کے وزیر خارجہ بنا دیا اور اتنا بڑا بلنڈر اس نے مارا, ٹویٹ کر دی. وزیر خارجہ اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے. پاکستان کا کیس اتنا گندا, یہ وزیر خارجہ کی جو ٹویٹ ہوئی تھی, اور پاکستان کا کیس کو اتنا گندے طریقے سے پاکستان کو آگے پیش کیا گیا. مطلب یہ آدمی تو مطلب, اور اس کی جو تقریریں ہمیں جو حیرت ہو رہی ہے کہ یہی آدمی تھا.
جو کہا کرتا تھا میاں صاحب لوگ پاناما کو بھول جائیں گے. یہی آدمی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. اور جس خاتون کو ٹریکٹر کی ٹرالی کا وہ دیا تھا، آج اس کی برتھ ڈے ہے. یعنی یہ تو عدالت نے ایک طرح سے اس کو گفٹ دے دیا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ مجھے. اچھا، یہ اقامے کا کیا چکر ہے؟ اقامے کا کیوں، یعنی اس کو اقامے کے بیس پہ کیوں نااہل کر دیا؟ کیا ان کے پاس دوہری شہریت تھی یا انہوں نے کچھ؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر خارجہ ہیں. کسی بھی ملک کے وزیر خارجہ کا جو منصب ہوتا ہے، جو عہدہ ہوتا ہے، بڑا رسپیکٹیبل، بہت عزت، اور بہت اس کو کسی دوسرے ملک کے سامنے آتے ہیں تو اس کو ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ آپ جی بالکل پیش کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ملک کا وزیر خارجہ. اب یہ ان کے پاس، آپ جب پاکستان کے، اصل میں ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے نا پاکستان کی 52 اور جو آئین کا وہ ہے اس سے ہے، اور شک سے ہے. اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کسی ملک کے جب نیشنلٹی لیتے ہیں یا کسی ملک کے آپ اقامہ لیتے ہیں تو وہاں بہت سارے ان چیزوں سے آپ کو ایگری کرنا پڑتا ہے ان کے، اور بہت سارے آپ کو ظاہر بات ہے ان کے حلف لینا کو پڑتا ہے، ان سے وفاداری کے ان سے وفاداری کے آپ کو بہت زیادہ حلف سے گزرنا پڑتا ہے. جبکہ آپ اپنے ملک میں وزیر خارجہ بنتے ہیں، داخلہ بنتے ہیں یا کوئی عہدہ لیتے ہیں تو آپ نے اپنے ملک میں حلف لینا پڑتا ہے کہ میں اس عہدے سے وفا کر لوں گا. آپ نے ڈبل حلف لیے ہوئے وہاں بھی اور یہاں بھی. یہ تو بہت دو نمبری ہے. دو نمبری، آپ نہ ان سے وفا کر رہے ہیں، آپ نہ ان سے وفا کر رہے ہیں. تو یہ بہت، دیکھیں عدالت کے پاس خواجہ آصف کے بہت سارے اور کیسز بھی ہیں. احسن اقبال کی بھی آگے باری لگنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، سعد رفیق کو تو بلایا اور اس کو چنے سمیت بلایا تھا اس کو. تو مسئلہ یہ کہ یہ لوگ خود کو، ویسے یہ تو قوم کی بڑی بے عزتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، یعنی ملک کی بے عزتی ہے. آپ ایک ملک کے وزیر خارجہ ہیں، پوری دنیا کے سامنے آپ پاکستان کے ایک نمائندے ہیں، پاکستان کا ایک یعنی امیج ہیں، آپ پاکستان کی ایک تصویر ہیں، اور وہ جا کے پھر امارات، یعنی کہ بڑا ملک ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کوئی اس طرح کا بڑا ملک ہو تو چلیں کچھ بات بنتی ہے. امارات جو ہمارے بلوچستان سے چھوٹا ہے. اصل عبداللہ صاحب بات یہ نا، یہ لوگ ہیں ذہنی غلام لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے مطلب ان کو اپنے کاروبار عزیز ہیں، اپنے جو ہے نا بینک بیلنس عزیز ہے، ان کو ملک کے مفاد ان کو عزیز نہیں ہے. اور ہر ادارے میں دیکھیں چیف جسٹس نہ بولے تو کیا کرے، فوج گاہ مداخلت نہ کرے تو کیا کرے. آپ کے قطر میں جو سفیر بیٹھا ہوا ہے 4 دفعہ اس کے جو ہے نا مدت ختم ہو گئی، اس میں آپ نے توسیع کر دی، اور وہ برطانیہ کی شہریت لے کے بیٹھا ہوا ہے. عجیب. قطر کے اندر پاکستان کا جو سفیر ہے برطانیہ کی نیشنلٹی لے کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. برطانیہ کا وہ شہری ہے، وہاں سے ملکہ ازبت کے ساتھ اس نے وفاداری کا عہد لیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے قطر میں آپ کا سفیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، برطانوی شہری. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کے قریبی لوگوں میں سے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جہاں پہ بہت زیادہ مفادات عزیز ہوتے ہیں، امریکہ سے مثلا ہمارے پہلے کس کو لگا لیا، حسین حقانی کو لگا لیا، وہ لوگ کا پٹا گداری کر کے وہاں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیریں اس کو لگا لیا پیپلز پارٹی کی، ہینا ربانی، نہیں ہینا ربانی نے ایک اور تھی، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اس کو لگایا. ایسے لوگوں کو امریکہ کے ساتھ آپ تعلقات بنانے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، لابنگ کرنے کے لیے، سفارت کاری کے لیے رکھتے ہیں، جو آپ کے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، مطلب آپ کے ملک میں آپ کے اداروں کے اندر جہاں پہ یہ تقرریاں ہوتی ہیں، آپ کے وزارت داخلہ اور خارجہ میں ایسے لوگ بیٹھے جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ملک کی بہتری نہیں چاہتے ہیں، ملک کا مفاد نہیں ان کو عزیز ہے. ان کے چونکہ ان کا سب کچھ باہر ہے، ان کی کمپنیاں باہر ہیں، ان کے بینک بیلنس باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا علاج باہر ہے، ان کے ہاسپٹل باہر ہے، سب کچھ باہر ہے. یہ شہباز شریف صاحب دیکھ لیں، آپ نے لاہور کو پیرس بنایا ہے. آپ کے نعرہ ہے لاہور کو میں نے پیرس بنایا. اچھا سے کوئی ہسپتال بھی بناتے، پیرس میں اچھے ہسپتال بھی. جی بالکل. علاج کے لیے لندن جانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ بس کھاتے پاکستان کے، کھاتے پاکستان کے، اور بیوقوف بناتے ہیں عوام کو، اور عوام علم یہ ہے کہ عوام بیوقوف بن رہی ہے. بار بار جتنا اس عوام کو بیوقوف بنایا گیا اتنا یہ بن رہی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ہے. جب تک عوام دیکھے خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے، جب تک وہ قوم خود کو بدلنے کا عزم نہ کرے، ارادہ نہ کرے. قوم اگر دیکھو قوم اکٹھی ہو جائے،
ان کو اٹھا کے جو ہے نا اس پہ پھینک دے, کیا کہتے ہیں, ڈسٹ بن میں, جس طرح ایک ملک کے وزیر کو پھینک ہاں اس طرح یہ ہو جاتا ہے. ان ملکوں میں ہی ہوتا ہے, اس ملک میں مطلب کوئی پروٹوکول نہیں. یعنی بجلی چلی گئی اور وزیر نے فرانس, جرمنی کے, پتہ نہیں فرانس کے کہاں کے وزیر, اس کو باہر نکلا, ایسا اس نے معافی مانگی اور خلاص استعفیٰ دے دیا. کیرت ہوتی ہے ان ملکوں میں, یہاں یہ چیز نہیں ہے, اس چیز کا فقدان ہے. کیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے. چلیں جی جمال صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ہوا کے جھونکے تو ہیں جن سے یعنی امید روشن ہے بالکل کہ پاکستان میں انشاءاللہ اس قوم نے بہت برداشت کر لیا یعنی سیاستدانوں کی کرپشن کو بھی, دہشت گردی کو بھی. اب الحمدللہ جس طرح پاکستان میں امن آیا ہے پاک فوج کی قربانیوں سے, اس قوم کی قربانی سے, اسی طرح سیاسی امن بھی آئے گا. اور ایک بار پھر وہ پاکستان کے جو مخلص لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے, اور عدالت جس طرح سے ایسے دوغلے پن اختیار کرنے والوں کو نکال رہی ہے, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. لیکن ناظرین, اس سب کے ساتھ ٹھیک ہے عدالت اپنا کام کر رہی ہے, کچھ ادارے بھی کام کر رہے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ صرف چیف جسٹس کے دوروں سے تبدیلی نہیں آئے گی, نہ ہی یعنی پاک فوج اپنا خون بہائے اور شہادتیں دے اس سے تبدیلی آئے گی. تبدیلی لانے کے لیے, ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم ہر ایک پاکستانی کو من حیث القوم, ہمیں ہر ایک فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس ملک کے امن کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے. اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شعور بیدار کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے ملک اور ملت کی تقدیر بدلنے کے لیے آگے لے آئیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں, جو اس قوم کے ساتھ مخلص ہوں, اور جو لوگ اس قوم کی عزت پہ ایک داغ ہوں. جس طرح یہ بڑی یعنی شرم کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم, ایک ملک یعنی ایٹمی ملک جس کی دنیا میں ایک مثال ہے, جس کے یعنی دنیا میں ایک نام ہے, اس ملک کا صدر, اس ملک کا وزیر اعظم, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ ایک چھوٹے سے ملک یعنی جو ہمارے اسلام آباد جتنا بھی نہیں ہے, اس کی نہ اپنی کوئی آمدنی ہے, سارا یعنی عالمی اس پہ منڈیوں پہ چلتا ہے, اس ملک کا کوئی وہاں پہ نائی ہو, کوئی پلمبر ہو, کوئی وہاں پہ یعنی بالکل عجیب صورتحال ہے, ہوٹل کے یعنی کام کرنے والا ہو, کوئی وہاں پہ ڈرائیور کا اقامہ رکھتا ہو اور وہ آ کے ہم پہ حکومت کرے, یہ بہت شرم کی بات ہے. تو اسی لیے پاکستانیوں کو بیدار ہونا ہوگا اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی عزت پہ داغ ہیں, جو پاکستان کے وقار پہ داغ ہیں, انہیں اپنی سیاست کیا, میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پاکستان سے باہر کیا جائے. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.